अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस नंबर 15। अरसल शाह, चाहे तुम्हें किसी का कत्ल करना पड़े या फिर कैद करना पड़े, जो करना पड़े करना, लेकिन शादी में और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साइम के सर्द लहजे पर वो सर हिलाया। साइम ने सिगरेट सुलगाया और एक सुनसान जगह पर खड़ा सिगरेट नोशी करने लगा। ऐसे कौन से दुख है जिनको भुलाने के लिए साइम खान स्मोकिंग कर रहा है? हैदर ने तंजिया लहजे में कहते उसके हाथ से सिगरेट लेकर कश लगाया। साइम ने इसको खूनखार नसरों से घूरा। मुझे जो भी दुख है, तुम्हें इससे क्या? साइम ने सुलगते लहजे में कहा। ये बात भी सही है कि तुम्हारे दुख से मुझे क्या। हमजा ने कंधे उचकाते उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। इतने बुरे दिन नहीं आए साइम खान के कि वो तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सिगरेट पिए। साइम खान ने उसका हाथ झटक कर कहा, मत भूल, जिससे तेरी शादी हो रही है उसके दिल में पहले हैदर ही था और अब भी है। हमजा ने सिगरेट का कश लगाते सर्द लहजे में कहा। तो साइम की आंखें लहूरंग हुईं। अपनी बेहुदा बकवास बंद कर। साइम धाड़ा। फवाद और सलार ने अफसोस से दोनों को देखा। बकवास नहीं है, अगर ये शक है तो जा, अभी जाकर पूछ अपनी होने वाली बीवी से कि इसको तुझसे मोहब्बत है या नहीं, या फिर वो मुझसे मोहब्बत करती थी या नहीं। हैदर की बात पर साइम ने इसका गिरेबान थामा। वो कैसे बर्दाश्त करता, जिस पर वो पहली मुलाकात में फ़िदा हो गया। वो किसी से मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत भी इससे जो इसको जहर से भी ज़्यादा बुरा लगता था। इसको मोहब्बत लफ्ज़ से भी अब इतनी नफ़रत है कि जो भी इसको बोल दे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। हमजा की बात पर साइम धाड़ा। हमजा ने एक झटके से इससे गिरेबान छुड़वाया और तंजिया मुस्कुराया। अपना वार करके वह एक अदा से वहाँ से निकला। साइम ने इकट्ठी 2 सिगरेट निकाल कर लबों में दबाकर सुलगाई। ज़्यादा ना पी, तेरी होने वाली बीवी और मेरी कज़न को ये पसंद नहीं। हमजा उल्टे कदम उसके करीब आता हुआ बोला। हमजा हैदर, मैं साइम खान वादे के साथ कहता हूँ कि आज के बाद उसकी ज़बान पर सिर्फ साइम खान का नाम होगा। हर लम्हे में वो इकरार करेगी कि इसको मुझसे मोहब्बत है। और रही बात इस सिगरेट की, तो मैं इसके कहने पर ये दुनिया छोड़ दूँ। ये सिगरेट क्या चीज़ है? साइम ने सिगरेट को जूते तले मसल कर कहा और वहाँ से बाहर निकला। हमजा देर तक सुर्ख होती आंखों और हाथ भेज कर इसको देखा। ये मेरे लिए है? दुआ झुमकों को देखकर बोली। नहीं मामी साईं, ये तेरे शोहर के लिए लाई हैं। अलीशा की बात पर चारों तरफ कह कहे गूंजे। बेगैरत औरत, दुआ बड़बड़ाई। अरे वाह, यहाँ तो लंडा खुला हुआ है। अरसल और अखनान अंदर दाखिल होते शॉपिंग बैग्स को देखकर अखनान शरारत से बोला। सबने इसको घूरा। अरसल ने मुस्कुराकर अम्मा साईं के आगे सर झुकाया, जो उन्होंने मुस्कुराकर चुमा। मनहूस कमीने, तुझे ये सब कुछ लंडा लग रहा है? तो इसके चपत मार कर बोली। उसने कहा लगाया, लगने की क्या बात है, ऑलरेडी सारा सामान लंडे का ही है। अब क्या आर्यान ने कहा तो सबने कहे लगाया। अरसल ने गहरी नज़रों से आर्यान को देखा। आर्यान ने उलझ कर इसको देखा। मेरे कमरे में आओ। अरसल आर्यान को मैसेज करते खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। आर्यान ने उलझ कर मैसेज और इसका अंदाज़ देखा। सबको बातों में मसरूफ़ देखकर आर्यान ने अरसल के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि अखनान शाह ने गहरी नज़रों से दोनों को देखा। अगले पल उसने आर्यान के पीछे कदम बढ़ाए। अरशद खान, शान खान और सुल्तान खान आपस में बातों में मशगूल थे। अस्सलाम वालेकुम, साइम खान के साथ इन तीनों ने अंदर कदम रखा। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। क्या बात है खान बाबा, कोई मसला हुआ है क्या? फवाद ने शान खान से पूछा तो वो सर हिला गए। चारों ने इनके पास बैठते उनके फ़िक्रमंद चेहरे को देखा। क्या हुआ है, आराम से बताएं। सलार के कहने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम लोग जानते हो हमारी रवायत में ये नहीं कि हम लोग ख़ानदान से बाहर शादी करें। शान खान के कहने पर चारों के तासुरात संजीदा हुए। साइम खान ने हनकारा भरा। लेकिन हमने तुम लोगों की खुशी के लिए बाहर के ख़ानदान में रिश्ता जोड़ा, और अब पूरा ख़ानदान और पख्तून कबीला इस बात से नाराज़ और गुस्सा है। अरशद खान ने परेशानी से कहा। तो साइम का चेहरा स्पाट हुआ। आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा, साइम खान ने सर्द लहजे में कहा। तो वो होंठ भींच कर सर हिला गए। जी खान बाबा, हम हैं ना, परेशान मत हो। फवाद उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला तो शान खान मुस्कुराए। कोई परेशानी नहीं होगी, सब ठीक होगा। सलार ने सुल्तान खान के हाथ थाम कर कहा तो इनको मुस्कुराकर उन्होंने देखा। सारे डायलॉग तो आप लोगों ने मार लिए, अब मैं क्या करूं? वशदान ने कहा तो सबने इसको मुस्कुराकर देखा। मेरा बच्चा, तुम अखियाँ मार, फवाद उसको प्यार से पिचकारते बोला तो उसने आंखें घुमाई। ना लाला, मखियाँ मारना वशदान खान की फहरिस्त में नहीं, मैं तो ठुमके मारूंगा, ठुमके। वशदान खान कहता एक ठुमका लगाया। सबका बेसाख्ता कहा गूंजा। वशदान ऊपर की तरफ भागा।
अभी ये चीज़ क्या है? सलार ने पूछा तो साइम ने मुस्कुराहट दबाई। कमीनी नागन है, फवाद ने कहा तो सलार और फवाद ने कहा लगाया। अरशद खान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फरसान खान तो रौनक था खानविदा की। साइम अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे के तासुरात हमजा की बात याद करते स्पाट हुए। दुआ ने फ़ोन उठाया तो फवाद खान का मैसेज जगमगा रहा था। हेलो डियर हस्बैंड जी। दुआ के मैसेज पर दूसरी तरफ मौजूद फवाद खान के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। क्या कह रही हैं मुहतरमा? फवाद ने जवाब लिखा। कुछ नहीं मोहतरम, आप बताएं। दुआ ने मुस्कुराकर जवाब भेजा। अगले पल फवाद की कॉल आई। उसने मुस्कुराकर कॉल पिक की। बड़ी खुश लग रही हैं शहजादी, खैरियत? फवाद खान की दिलकश आवाज़ पर दुआ मुस्कुराई। आपका जीना हराम करने वाली हूँ। खुशी तो होगी ही, दुआ ने शरारती लहजे में कहा तो वो धीमा सा हंसा। मतलब ये खाना आपको आपके शौहर के दर्जे पर कबूल है? फवाद खान की गंभीर आवाज़ पर वो मुस्कुराई। कबूल है, दिलो जान से कबूल है, दुआ ने नरम लहजे में कहा तो वो मुस्कुराया। बेगम बेताब कर रही हैं आप इस खानजादे को, फवाद ने बहके लहजे में कहा तो वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी। फवाद ने मुस्कुराकर फ़ोन को देखा। अरशद लाला जानते हैं कि पूरा पख्तून कबीला इस वक्त नाराज़ है, आसमा खातून ने कहा तो सनम खातून ने होंठ भेजी। अब जब सब तय हो ही गया है तो सबसे निमट लेंगे, साइमा खातून ने कहा तो दोनों ने सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम, तानियार खान अंदर दाखिल होता बोला। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। साइमा खातून ने इसका माथा चूमा। कैसी ममानी जान? दानियाल ने सनम खातून से पूछा, जिनकी आंखों में इसको देखकर चमक उतर आई थी। ठीक बच्चा, तुम सुनाओ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तानी लाला आप आ गए? तैमूर खान ने आंखें मलकर पूछा। हाँ हाँ तेमी जान, कैसे हो? तानियाल इसको प्यार करते बोला। हम ठीक है लाला। तैमूर इसके साथ बातों में लगा। जी अरसल भाई, सब खैरियत? आर्या ने उसकी नज़रों से तंग आते पूछा। ये सब कब से चल रहा है? अरसद के संजीदा लहजे पर आर्यन ने नज़रें चुराई। हाय मैं मर जाऊँ आर्यन, तेरी भी गर्लफ्रेंड है? अखनान अंदर दाखिल होता और ड्रामे करते बोला तो अरसद ने दांत पीसे, जबकि आर्यन इतने ओछे इल्ज़ाम पर तड़प कर रह गया। यार अखनान ज़बान बंद कर ले 2 मिनट, वरना दफ़ा हो जा। अरसद के संजीदा लहजे पर अखनान दांत निकालता वहीं बैठा। बताओ आर्यन, अरसद ने सीने पर हाथ लपेटे पूछा। क्या भाई? आर्यन ने से नज़रें चुराते बोला। भाई हुआ क्या है? अखनान ने सिचुएशन को समझते हुए कहा। अरसल ने गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया। कल शॉपिंग से वापस आते आर्यन अपने कमरे में चला गया था। अरसल शाह किसी ज़रूरी कॉल को सुनने के लिए शाम मेंशन से बाहर आया। तभी उसने आर्यन शाह को फ्लैट हुडी में चेहरा छुपाए कहीं जाते देखा। अरसल ने हैरत से इसको देखा। आर्यन शाह इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरसल ने हैरत से सोचा। तभी आर्यन ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। अरसल शाह ने उसी वक्त अपनी गाड़ी में उसका पीछा किया। आर्यन ने बाइक एक सुनसान फ्लैट पर रोकी और इधर उधर देखता एहतियात से इस फ्लैट में दाखिल हुआ। अरसल ने हैरानी से इसका कारनामा देखा और उसके पीछे इस फ्लैट में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर अरसल के होश उड़ गए। एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था जिसके साथ बहुत मारपीट की गई थी। आर्यन उस शख्स के करीब हुआ, उसको बालों से पकड़ा। आइंदा अगर यूनी में किसी भी लड़की के आसपास भटकता हुआ नजर आया तो याद रखी, अब तो छोड़ रहा हूँ, फिर जिंदा नहीं रहने दूंगा। नाम याद रखी, सईद शाह नाम है मेरा, आर्यन ने सर्द लहजे में कहा तो इस शख्स ने कपकपाते जिस्म के साथ सर हिलाया। आर्यन ने अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर इसकी गर्दन में इंजेक्ट किया जिससे वह बेहोश हो गया। आर्यन ने चेहरे से मास्क उतारा और मुस्कुराया। अरसल चुपचाप वहाँ से निकल गया। अरसल की बात सुनकर अखनान का मुंह खुला, जबकि आर्यन सर झुका बैठा अपने हाथों को ऐसे देखने में मगन था जैसे इसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो। यार भाई, वो लड़का यूनी की सब लड़कियों को हरासा करता था, बेहूदगी फैलाता था, इसको सबक तो सिखाना था ना। आर्यन झुंझुलाकर बोला। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर किसी को पता चल गया इस सब के पीछे तुम हो तो जानते हो क्या होगा फिर? अरसल ने भवें उचकाकर पूछा तो वो मुस्कुराया। यार भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी पहचान छुपा कर रखता हूँ और ये तो पूरा शहर चाहता है। चीज़ें छुपाने में आर्यन शाह कितना बेस्ट है, आर्यन ने मखरूर लहजे में कहा। तो अरसल ने मुस्कुराकर इसको गले से लगाया। आर्यन सही ख्याल रखिए अपना, जब कभी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। अरसल ने लहजे में अरसल के लहजे पर आर्यन ने सर हिलाया। भैयो, अखनान चीखा। अरसल ने उसको घूरा। क्या है? अरसल ने पूछा। वजह बुला रहा है, चलें? अखनान की बात पर अरसल ने सर पकड़ा। तुम्हारे इस छोटे खान से ताल्लुक़ ख़त्म करवाना पड़ेगा, कभी वो यहाँ कभी तुम वहाँ, थकते नहीं एक दूसरे का चेहरा देख देख कर? अरसल की बात पर अखनान ने इसको घूरा। आर्यन ने कहका लगाया। इतना नहीं जला करो भाई, जब ही अब तक सिंगल हो आप मेरी मानो निकाह कर लो, क्योंकि कब तक जवानी में बचाओगे? भैया एक न एक दिन तो
اخنان کمینگی سے بات ادھوری چھوڑی تو اس کی ادھوری بات کا مطلب اچھے سے سمجھتے ارسل کا چہرہ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ اس نے کھینچ کر اس کو جوتا مارا جو سیدھا اس کے کندھے پر وجا۔ آریان نے کہا لگایا۔ اخنان بلبلا کر باہر نکلا۔ حمزہ حیدر نے سب سے فون پر آتے وجدان خان اور اخنان شاہ کے میسج دیکھے۔ حمزہ نے میسج کھولا تو دونوں اس کو بلا رہے تھے۔ حمزہ حیدر پر سائم خان کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو وہ اس کو زہر لگتا تھا، دوسرا اس کا رقیب تھا۔ میں نہیں آ سکتا، میں بزی ہوں۔ حمزہ نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اگلے ہی پل وہ فون کو دیوار میں مارنے لگا کیونکہ وہ دونوں نان اسٹاپ شروع ہو چکے تھے۔ کچھ سوچ کر حمزہ نے حامی بھری اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ تم لوگ ٹائم پر سو جاؤ، صبح فنکشن ہے پھر۔ میسج اس کا ماتھا چوم کر اڑتی بولی۔ سب بڑے چھوٹے لان میں موجود تھے۔ اوکے، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، مہک نے جمائی لے کر کہا۔ ہائے، کل کے دن ہو بس تم ہمارے ساتھ، علیشا نے دکھی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ فکر نہ کرو، ہر روز آئیں گے ہم، اسما نے کہا تو سب مسکرائے۔ اتنی جلدی بچیاں بڑی ہو جاتی، مسز اظہار نے نم لہجے میں کہا۔ ہاں نا، بڑا ماں باپ کریں، اتنی محبت سے پالے پوسیں اور کسی اور کو دے دیں، مسز آصف نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اللہ پاک خیر چین رکھے، ایک نہ ایک دن تو یہ ہوتا ہی ہے، شاہ سائی نے کہا تو سب نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ فواد لالا، آپ سمجھائیں، میں دعا بھر جائی ہوں، وجدان نے فواد کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا۔ تو فواد نے بے ساختہ استغفار پڑھا۔ حمزہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہا نکلا۔ اب آپ دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھیں۔ وجدان کی اگلی بات پر سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ سالار نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ چل دفعہ ہونا، فون۔ فواد چڑھ کر بولا، کھڑوس بیکار آدمی ہوں، دیکھوں گا کیا رومانس کرو گے۔ وجدان منہ بنا کر بولا، تجھ سے ایک گھٹیا اسٹیپ اور رومانس سیکھنے سے بہتر میں رومانس کروں ہی نہ۔ فواد کی بات پر وجدان نے نتنے پھلائے جبکہ اخنان نے کہا لگایا۔ حمزہ اور ارسل نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ سائم نے ایک سرد نظر حمزہ پر ڈالی۔ سالار لالا آپ آئیں ادھر۔ وجدان نے زبردستی سالار کو اٹھا۔ وہ ہٹ، اب میں اسما بنوں گا، اخنان آنکھ ونک کر کے بولا تو سالار نے اس کو گھورا۔ چلو اب کرو اسٹارٹ، وجدان نے کہا تو سالار نے گلتی نیچے اتارتے اخنان کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اخنان نے کہا لگا کر اچھا، کی ہویا سم سم کی اولاد تینوں؟ ارسل نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ بریک فیل، حمزہ نے کہا تو وجدان نے کہا لگا، یار بھائی گدگدی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو ارسل نے سر پکڑا۔ سائم نے اس کو گھورتے اپنا فون نکالا اور اس میں غرق ہوا۔ سالار نے وجدان کے کہنے پر ایک ہاتھ یعنی اسما یعنی اخنان کی طرف بڑھایا۔ اخنان نے آنکھیں پٹپٹائی اور اس کے شرٹ کا کالر اپنے دانتوں میں چبایا۔ سب نے ناک چڑھائی۔ سالے تجھے یہی ملا؟ فواد نے اس کے کالر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرایا۔ دوپٹہ تو ہے نہیں میرے پاس، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، اخنان نے تیکھے لہجے میں کہا تو فواد سٹ پٹایا۔ سب نے زوردار کہہ لگائے۔ حمزہ نے ایک سرسری نظر سائم کے ہاتھ میں موجود فون پر ڈالی۔ اگلے ہی پل وہ ٹھٹکا۔ سائم خان کے موبائل پر ایک لوکیشن اوپر تھی۔ حمزہ نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سالے، میں تجھے دوپٹے پہننے والی نظر آتا ہوں، فواد دانت پیس کر بولا۔ سالار نے اپنا کان کھچایا، اس کا ڈانس بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑے دن بعد دوپٹے پہننے کے ساتھ ساتھ اس میں منہ چھپاتے ہوئے بھی نظر آؤ گے، اخنان نے کہا لگا کر کہا۔ سب ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئے۔ حمزہ نے کہا لگا کر فواد کی پیٹھ تھپکی۔ چھوٹے خان بہت ہوئے ڈرامے، سائم خان نے سر لہجے میں کہا تو اس نے دانت نکالے۔ ہائے لالا، آپ کی بھی بیگم آ جائے گی کل، وجدان زبردستی ارسل کے سینے میں گھستے ہوئے بولا۔ سالے تو کیا شرما رہا ہے؟ ارسل نے زبردستی اس کو پیچھے کرتے پوچھا۔ حمزہ نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی۔ اخنان نے بے باکی سے کہا تو سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ سائم نے کھینچ کر لعنت اس کو دی۔ وجدان اور اخنان کے کہے گونجے۔ چل بھاگ، نہیں کرنی پریکٹس، سالار نے اس کو دھکا دیتے کہا تو وہ دونوں گلے میں ہاتھ ڈالتے باہر نکلے۔ بس کو یہ یار، میں تھک گئی ہوں، سینم نے مسکرا کر کہا تو وہ سب ہنسی۔ اوکے چلو سائم لالا کے روم میں چلتے ہیں، وہ سب وہیں پر ہی ہیں شاید، حرین نے کہا تو اب سر ہلاتے سائم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دانیال خان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سائم لالا، حرین نوک کر کے اندر گئی تو اندر کا ماحول دیکھ کر حرین نے بمشکل خود کو گرنے سے روکا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ پورا کمرہ ابتر حالت میں تھا۔ لیز اور چاکلیٹس کے ریپر پورے کمرے میں تھے۔ اے سی کا ریموٹ بغیر بیڈ شیٹ کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ بیڈ کا بلینکٹ نیچے زمین پر اپنی ناقدری کو رو رہا تھا، جبکہ بیڈ شیٹ کا گولا بنا کر وجدان اور اخنان نے صوفے پر بیٹھ کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ دونوں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے اور دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چھوٹے، یہ کیا حال بنا دیا؟ حرین چیخی، لیکن دونوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ حرین نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ اگر سائم نے اپنے کمرے کا یہ حال دیکھ لیا تو
وجدان خان ضرور شہید ہو جائے گا۔ نیہا نے فکر مند نظروں سے حورین کو دیکھا۔ سائم نے حمزہ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان سب نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ یہ دونوں قیامتیں کہاں ہیں؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے۔ پتہ نہیں، یہیں کہیں ہوں گے، سرار نے کندھے اچکا کر کہا۔ سائم نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے کو اچھمبے سے دیکھ لیا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ارے لالا آپ، رخسار نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ سائم دھاڑا۔ ارسل اور نے اس کی دھار پر ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سائم کا سرخ چہرہ دیکھ کر سالار اور حمزہ بے ساختہ مسکرائے۔ سب نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو لیپ ٹاپ دیکھ دیکھ کر اونچی آواز میں کہے لگا رہے تھے۔ سائم نے غصے سے ان کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچے۔ دونوں چونکے۔ لالا آپ یہاں؟ وجدان زبردستی مسکرایا۔ کیا حال کیا ہے یہ؟ وہ دانت پیس کر بولا تو دونوں نے ہونٹ سٹی کی شیپ میں واک کرتے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ سوری بھائی، اخنان نے معصومیت سے معذرت کی۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں بھینچ کر اس کو غصے سے گھورا۔ ایسا بھی کیا دیکھ رہے تھے تم لوگ لیپ ٹاپ پر جو ارد گرد کی خبر نہیں تم دونوں کو؟ ارسل نے کہا تو دونوں مسکرائے۔ اخنان نے اسکرین کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگے۔ لے لالے خود دیکھ لو، وجدان نے سڑ کر اس کی طرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی۔ اخنان جو اس کو منع کرنے والا تھا آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ ارسل نے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالی۔ اگلے ہی پل اس کا خوبرو چہرہ سرخ ہوا۔ سائم تو شوق سے اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ نے اس کو منہ پھڑتے دیکھ کر پوچھا اور آگے ہو کر اسکرین دیکھی۔ حمزہ کی آنکھیں پھیلی۔ سب نے حیرت سے ان دونوں کے ریئیکشن دیکھے۔ سب نے ایک ساتھ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے لال ہوئے۔ استغفر اللہ، سب لڑکیوں نے بے شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ لوگ تو ایسے لال ہوئے ہیں جیسے کوئی کی مون دیکھ لیا ہے۔ اس ترکش فلم میں ایک لڑکی ہے جو بہت کیوٹ۔ وجدان نے اپنی طرف اسکرین کرتے مزے سے کہا، لیکن اسکرین پر چلتے انتہائی بولڈ سی نے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس نے بے ساختہ گلٹی نیچے اتار کر ان چاروں جینوں کو دیکھا جس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اخنان نے مصنوعی کھانسی کی۔ خبیث آدمی یہ سب دیکھتا ہے۔ ارسل نے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ وجدان نے بھاگنا چاہا لیکن سائم نے اس کو گدی سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ دونوں کرائے۔ حورین نے دونوں کو افسوس سے دیکھا۔ کیا ہے یہ بھائیو؟ یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ سب تو کرنا ہے ہم نے۔ کون سا آپ کی دیکھ لی ہے؟ اخنان جل کر بولا تو ارسل سٹپٹایا۔ لڑکیوں نے سب سے نظریں چرائیں۔ کمینے، بے شرم۔ ارسل نے ہیروئن کے سامنے ایسی بات پر اس کی ناک پر اکٹھے دو مکے مارے۔ سائم تو خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ ہاتھ نہیں چلاؤ بھائی ورنہ میں بتا دوں گا کل کس کی تصویر چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ اخنان کی بات پر ارسل نے گھبرا کر سب کو دیکھا جو اس کو ہی ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ ارسل نے کینتوز نظروں سے اس کو دیکھا۔ کل تو وہ اکیلا بیٹھا حورین کی تصویر دیکھ رہا تھا لیکن اس کا بیڈ لگ کے اخنان شاہ وہ سب دیکھ چکا تھا۔ کیا مطلب کس کی تصویر دیکھ رہا تھا؟ حمزہ نے پوچھا تو اخنان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اس نے پہلے وجدان کو دیکھا جو سائم کی گرفت میں کھڑا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ آبدہ پروین کی۔ وجدان کے کہنے پر سب کے چھت پھاڑ کہے گونجے۔ ارسل نے سرخ چہرے کے ساتھ سب پر ایک نظر ڈالی اور فوراً کمرے سے نکلا۔ اس کے نکلتے ہی حمزہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ وجدان اور اخنان نے جیسے ہی نظر بچا کر بھاگنا چاہا، سائم نے دونوں کی گردنوں کو دبوچا۔ ایک ایک چیز اپنی جگہ پر رکھو ورنہ تم دونوں لوگ گئے، سائم نے سرد لہجے میں کہا تو سب نے ہنسی دبائی اور باہر نکلے۔ یار لالا سوری، وجدان منہ پھلا کر بولا۔ کمرہ صاف کرو، سائم نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور روم کی صفائی پر لگ گئے۔ لالا ادھر آنا، یہ کیا ہے؟ وجدان بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولا تو سائم قریب آیا۔ وجدان نے اخنان کو اشارہ کیا۔ اخنان نے سائم پر چادر پھینک کر بیڈ پر دھکا دیا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ سائم بیچارہ بوکھلا کر رہ گیا۔ اٹھو بیٹا، مسز اظہار نے اسما کو اٹھایا۔ یار ماما سائیں سونے دینا، اسما نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اس وقت سفید سوٹ میں بالوں کو کھولے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا بے ساختہ ماتھا چوما۔ پرائی بیٹی کے ہونے کے خیال سے آنکھیں فوراً نم ہو گئی۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ بیوی کو لے کر بہت شدت پسند ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو شوہر کا حق ہے اس کو معاف کر دے اور بیوی کا حق ہے وہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، اور یہی قانون مرد کے لیے بھی ہے۔ اپنے شوہر کی ہر بات کو ماننا، اس کی عزت کرنا، اس کے راز کو راز رکھنا ہی اپنی اچھی بیوی کی نشانی ہے۔ ان کی باتوں کو غور سے سنتے اسما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی ماما سائیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اسما کے کہنے پر انہوں نے اس کو سینے سے لگایا۔ اسما نے سکون سے آنکھیں موندی۔ مہک نے منہ بسور کر مسز شاہ کی طرف دیکھا۔ اب کیا خرابی ہے اس ڈریس میں؟ مسز شاہ نے سب سے پوچھا۔
مجھ سے نہیں پہنا جاتا یہ شرارہ، چاچو کی شادی میں بھی بہت مشکل سے پہنا تھا، مہک نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ بیٹا اب تم نے صرف بیٹھنا ہے اسٹیج پر، کچھ دیر کی بات ہے، تم دونوں کے ایک دن ایک جیسے ڈریسز ہیں، مان جاؤ نا۔ مسز شاہ کے پیار سے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کو گلے سے لگایا۔ یہ چھوٹا خان کہاں ہے؟ فواد خان نے ایک نظر ملنگر جی حلیے میں بیٹھے سائمن اور سالار پر ڈالی۔ وہ تو سیلون گیا ہے لالا، حورا نے اپنے کپڑے سائڈ پر رکھتے کہا تو تینوں نے ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھا۔ شادی ہماری ہے، سیلون وہ گیا ہوا ہے؟ سالار نے تعجب سے کہا۔ ہماری اس کی شادی کی زیادہ خوشی اسی کو ہی تو ہے، سائمن نے مسکرا کر کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ آریان نے سستی سے بیٹھ کر ایک نظر سجاوٹ کرتے بندوں پر ڈالی۔ ایک کونے میں اخنان تھا اور ایک کونے میں ارسل سجاوٹ کروا رہا تھا۔ اخنان نے دوسرے آریان کو دیکھ کر ناک چڑھائی۔ ادھر یعنی میں، اخنان دی گریٹ کام کر رہا ہے اور یہ فالتو بیٹھا ہے، اخنان نے دانت پیس کر کہا۔ اگلے پل خباثت سے بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ قدم پر قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ آریان نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آریان نے بھویں چکا کر پوچھا۔ ایمرجنسی ہے بیٹا، ذرا اس سائڈ پہ کھڑا ہو جا، میں ابھی آیا، ورنہ دادا سے غصہ ہوں گے، اخنان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ آریان نے سر ہلایا تو اخنان فتح بھری مسکراہٹ سے وہاں سے نکلا۔ آریان نے جا کر اس کی جگہ سنبھالی۔ دعا ابھی تک تمہارے نخرے ختم نہیں ہوئے؟ مسز آصف نے اس کو وہیں پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ یار ماما نیند آ رہی ہے، اس نے جمائی دیکھ کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے آج پھر مار ہی کھانی ہے؟ مسز آصف نے کہا تو اس کے منہ کا اندر آتا ہے آصف صاحب نے اس کی حرکت پر گہرا کہا لگایا۔ دعا ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑی۔ آصف صاحب نے باہیں واہ کر کے واہ کی تو وہ دوڑ کر ان میں جا سمائی۔ پاپا صاحب کہاں تھے آپ؟ دعا نے ان سے پوچھا۔ بیٹا میں وہاں باہر انتظام وغیرہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ اب بتاؤ کیوں نہیں تیار ہو رہی؟ آصف صاحب نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ سے مل کر جاؤں گی نا، دعا نے کہا تو دونوں مسکرائے۔ اچھا چلو اب دیر ہو رہی اور اپنے دادا صاحب سے ملتے ہوئے جانا، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے سے نکلی۔ حیدر نے سرخوتی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا تھا وہ اور کیا ہو گیا تھا؟ بے شک وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اندر سے اندر اذیت میں تھا۔ اس کو اب محسوس ہو رہا تھا ٹھکرائے جانے کا خوف کیا ہوتا ہے۔ حمزہ نے دھاڑ کر شیشے پر مکہ مارا۔ شیشے میں ایک درار آ گئی اور اس کا ہاتھ لہو لہان ہوا۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک ٹپک کر ڈریسنگ پر گر رہا تھا، لیکن وہ بے نیاز تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے خون کو انگلی پر لگایا اور دیوار پر اس سے مہک کا نام لکھا اور اس سے سر لگایا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ ایک آنسو ٹپک کر زمین پر گرا۔ محبت کبھی یقین دلانے سے نہیں ہوتی، نہ ہی کم زیادہ پاؤ چھٹانگ سیر ہوتی ہے، یہ بس ایک احساس سے، ایک دل سے دوسرے دل تک، ایک روح سے دوسری روح تک۔ کبھی اوس پڑتی دیکھی، سبز گھاس پتوں اور پھولوں پر گرتی، نظر نہیں آتی لیکن سب بھیگ جاتا ہے۔ ایسے ایک دن تم سر سے پیر تک، جسم سے روح تک بھیگ جاؤ گے محبت کی اوس میں، اور پھر تم کہو سنو محبت کرتی ہوں، اور پھر میں کہوں گا دیکھو مجھ میں اپنے عکس، میری روح سے میری جان تک، تو کو بکو جا بجا چار سو۔ ارشد خان نے مسکرا کر ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ شان خان اور سلطان خان نے پریشانی سے ان کو دیکھا۔ دیکھیے خان صاحب، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن آپ پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں، ایک بزرگ نے کہا تو انہوں نے سر جھکایا۔ انکل ہمارے بچوں کی مرضی تھی، دوسرا وہ لوگ بہت اچھے اور نیک ہیں، شان خان نے کہا تو سب نے ان کو دیکھا۔ بات اچھے بروں کی نہیں ہے شان میاں، بات خاندان کی ہے، کسی دوسرے شخص نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ بچوں کو رضامندی بھی تو ضروری ہے نا، اب ان کی مرضی کے بنا ہم ان کی زبردستی شادی تو نہیں کر سکتے، سلطان خان نے کہا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ لیکن ہمارا قبیلہ اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ تب ہی سائم خان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا، پیچھے ہی ہانپتے کانپتے فواد اور سالار۔ ارسل شاہ نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ ارسل نے ایک بری نظر لان پر ڈالی۔ ارسل بھائی، آریان نے اس کو پکارا۔ ہاں چھوٹے بول، ارسل نے پوچھا۔ اخنان بھائی ابھی تک نہیں آئے، آریان نے پوچھا تو اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ آریان نے ساری بات بتائی تو ارسل نے کہا لگایا، بیٹا ہاں وہ نہیں آئے گا، بھاگ گیا وہ، ارسل نے کہا تو آریان نے دانت پیسے۔ اس کا بیچارہ منہ دیکھ کر ارسل کا ایک کہا بلند ہوا۔ افتخار صاحب نے مسکرا کر ان چاروں کو دیکھا۔ تو کیوں آئی، تیری شادی نہیں ہو رہی؟ اسما نے اس سے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ تم منحوس ماریاں شادی کیا کروا رہی ہو، تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے، وہ دانت پیس کر بولی تو تینوں کھلکھلائے۔ افتخار صاحب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔
دیکھو بیٹا، اب سے تم پر ہمارے سے زیادہ حق تمہارے شوہروں کا ہے۔ وہ تمہیں اتنی محبت اور عزت سے رخصت کروا کر لے کر جا رہے ہیں، تمہارا فرض ہے کہ ان کو خوش باش رکھو، ان کی عزت کرو اور کرواؤ۔ اپنے شوہروں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہ سنو۔ اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اس کا پوچھو اور پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ صرف شوہروں کو ہی نہیں، اپنے سسرال والوں کی بھی عزت کرو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، کسی سے بدتمیزی اور اونچی آواز میں کلام نہ کرو، عزت کرو اور کرواؤ۔ افتخار صاحب نے نرم لہجے میں اس کو سمجھایا تو انہوں نے سر ہلایا اور نظریں جھکائیں۔ امید ہے میری دھی رانیوں کو بات سمجھ آ چکی ہوگی، انہوں نے پوچھا تو تینوں مسکرا دی۔ امید پر دنیا کام ہے دادا سائیں، علیشا نے کہکا لگا کر کہا تو دعا نے اس کے چپت لگائی۔ اللہ خیر کرے یہ سائم اندر گیا کچھ گڑبڑ نہ کر دے، صنم خاتون نے پریشانی سے کہا تو سب نے تفکر سے مردان خانے کی طرف دیکھا۔ دانیال خان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ ڈونٹ وری مامی، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، رخسار نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سائمہ خاتون نے کہا تو دانیال کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ دانی لالا سب انتظام ہو گیا نا؟ نیہا نے اس سے پوچھا تو وہ چونکا اور سر ہلایا۔ کیا یہ نہیں کوئی اور ٹرائی مار، ورسان نے نخریلے لہجے میں کہا تو سیلون والے نے سر پکڑا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مختلف ہیئر سٹائلز کی لک اس کو دکھا چکا تھا لیکن اس کی ناک کے نیچے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کریں سر، آپ کوئی ہیئر سٹائل نہ بنائیں کیونکہ آپ اسی میں پیارے لگ رہے ہیں، وہ سیلون والا دانت پیس کر بولا۔ ہاں صحیح کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ بنواؤں، میں تو بس تمہارا صبر چیک کر رہا تھا کہ کتنا صبر ہے تم میں، وجدان نے دانت نکوستے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلون والے نے دانت کچکچا کر ہاتھ میں پکڑا ہیئر اسپرے اس کو کھینچ مارا جو اس کی کمر میں جا بجا۔ وہ کیوں مارا؟ برسن بلبلا کر مڑتے ہوئے بولا۔ سوری سر، میں تو بس آپ کی برداشت چیک کر رہا تھا، سیلون والے نے تنزیہ کہا تو وجدان نے ہون تانتوں میں دبائے۔ اب میری سپیڈ بھی چیک کرنا، وجدان نے سنسنی خیز میں کہتا پاس آیا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل وہ وجدان کے پیچھے بھاگا۔ ہمارے وجدان دی گریٹ ان کے ہیئر اسپرے اور کنگھے لے کر بھاگ گئے تھے، وہ بیچارہ اب اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ چھلاوا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بس سیلون والا خود کو کوس رہا تھا کہ فتنے سے پنگا ہی کیوں لیا۔ کون کہتا ہے کہ خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ ہے یا منع ہے؟ سائم نے بگڑے تیور سے پوچھا۔ سب مہمانوں کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ سائم بیٹا، ارشد خان نے اس کو چپ کروانا چاہا لیکن شان خان نے اشارے سے ان کو روکا۔ برخدا تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، ایک شخص نے ناگواری سے کہا۔ تمیز اور سائم خان، سن لیجیے، سائم اور تمیز کا کنیکشن نہیں ہے اور یہ حکم ہے نہ یہ کسی اور پر چلاؤ، کیونکہ سائم خان نہ کسی کا حکم مانتا ہے نہ سنتا ہے۔ سائم کے سرد لہجے پر سب نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ فواد اور سلار نے افسوس سے سر ہلایا، اس کے اندر کا ضدی شیطان جاگ چکا تھا۔ اب تو اگر وہ لوگ ناک بھی رگڑ لیں تو وہ نہیں سدھر سکتا تھا۔ کام ڈاؤن، فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائم نے گہری سانس بھری۔ تم جو بھی کہو میاں، لیکن خاندان سے باہر شادی ہمارے قبیلے کی توہین ہے اور یہ غلطی ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، وہ بزرگ غصے سے بولے۔ وجدان خان ہامتا کامتا کمرے میں داخل ہوا۔ سب نے اس کو گھورا، اسے دانت نہ کوسے۔ دیکھیے، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ پسند کی شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور پلیز آپ لوگ بھی اس جاہلانہ رواج کو چھوڑ دیں۔ لڑکیوں کی زبردستی شادی کروانا، لڑکوں کو کسی بھی لڑکی سے جوڑ دینا چاہے وہ اس کے برابر ہو یا نہیں، زبردستی شادیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے قبیلے میں طلاق عام بات ہے۔ مرد کی تو خاندان میں ہی دوسری لڑکی سے شادی کر دی جاتی ہے، اور وہ جو بیچاری لڑکی جو طلاق یافتہ ہوتی ہے اس پر دوسری شادی بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ وہ ساری زندگی ایسے ہی رو رو کر گھٹ گھٹ کر گزار دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے جب اللہ اس کا حساب مانگے گا تو کیا منہ دکھاؤ گے آپ لوگ؟ اپنی اولاد کی خوشیوں کے قاتل ہو۔ کبھی اپنے بچوں کو خوش دیکھا ہے؟ ان کے چہروں پر وقت سے پہلے سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے، سارے شوق مر جاتے ہیں صرف آپ کی بے فضول کی ضد میں۔ آپ لوگوں کا منہ کیا دکھائیں گے منہ خدا کو؟ سائم نے سرخ چہرے کے ساتھ بات مکمل کی تو سب کے چہروں پر شرمندگی واضح تھی۔ اب تو مان جائے، اور یہ لیں آپ لوگوں کے لیے ہیئر اسپرے اور کنگھے لا کی شادی پر اچھے ہیئر سٹائلز بنا کر آنا۔ ورسان نے ان کے چہرے پر شرمندگی دیکھی تو پھلجھڑی چھوڑی۔ ان تینوں خانزادوں نے دانت کچکچا کر اس کو گھورا جبکہ ارشد خان شان خان سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ باقی سب نے اس کو دیکھا تو سارا سامان میز پر رکھ دیا۔ ارشد میاں، تمہارے بیٹے نے ہماری آنکھیں کھول دی، ایک شخص نے ان سے کہا تو سارے مسکرائے۔ اب سے انشاءاللہ ہم مل کر اس گھٹیا رواجوں کو توڑیں گے، سب نے مسکرا کر کہا اور تھوڑی باتیں کر کے نکل گئے۔ ارے یہ ہیئر اسپرے وغیرہ تو لیتے جائیں، وردان جو چیخ کر کہہ رہا تھا سب کے گھورنے پر آہستہ سے بولا۔ تو یہ لایا کہاں سے؟ سالار نے اس کو گھور کر پوچھا۔ وردان نے پورا قصہ سنایا تو سب نے سر پکڑا۔ وردان خانہ، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، ارشد خان نے دانت پیس کر کہا۔ جب امید تھی ہی نہیں پھر رکھی کیوں؟ وردان نے کہکا لگا کر کہا تو شان خان نے مسکراہٹ دبائی جبکہ فواد نے اس کی گدی پر ایک چماٹ دہرا۔
خان بابا سمجھا لیں آپ ان کو، وجدان بل بلا کر کہتا باہر نکلا۔ سب کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ تینوں نے اٹھ کر اپنے اپنے بیٹوں کو گلے سے لگایا۔ پورا شام مینسن جگمگ کرنے لگا تھا۔ ارسل نے ایک تفصیلی نگاہ لان پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکلا۔ ہاں بیٹا، ہو گیا سب کام؟ آصف سائی نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ جی ماموں، سب ہو گیا، اب میں بھی فرش ہو جاؤں ذرا، اس نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ پاپا سائی، عقنان بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گئے، آریان نے منہ بنا کر کہا تو ارسل ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ آصف سائی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کوئی نہیں، اب ہو گیا نا، چلو شاباش، تیار ہو کر اپنی بہنوں کو لے آؤ، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مہک نے تیار ہو کر ایک نظر آئینے پر ڈالی۔ سرد لباس کی کرتی پر ملتی گوٹے کا کام تھا۔ وہ پہنے ہوئے بیچ کی مانگ نکال کر بالوں کو اوڑھی چوٹیاں کیے اس میں پھول لگائے ہوئے تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور نیلی آنکھوں کی جگہ براؤن لینس لگائے ہوئے بہت ہی الگ لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود کو پہچان ہی نہ پائی۔ اگلے ہی پل وہ بے ساختہ مسکرائی۔ دعا کا ڈریس بھی ویسا ہی تھا، بس بالوں کو ایک سائڈ پر کر کے اس میں موتی لگائے ہوئے تھے۔ اس کو لینس سے الرجی تھی، اس کی وجہ سے اس کی اوشن بلو آنکھیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ اسما نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ ان جیسے ڈریس پہنے، بالوں کو کرل کر کے ان میں کہیں کہیں بیٹس لگائے، آنکھوں میں سبز لینس اور ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ علیشا نے مسکرا کر ایک نظر ان تینوں پر ڈالی۔ ماشاءاللہ، وہ بے ساختہ بولی تو تینوں نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اورنج فراک جو سائڈ سے اوپن تھی، اس پر ملتی شیشوں کا کام تھا۔ وہ پہنے بالوں کو کھولے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسی پل ان کو باہر آریان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ مسکرا کر باہر نکلی۔ حورین نے ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالی۔ ڈارک گرین کلر کی فراک جس پر گولڈن کام تھا، بالوں کو دونوں سائڈ سے آگے کی طرف کیے وہ ایک پری لگ رہی تھی۔ زینب نیہا اور رخسار کے ڈریسز بھی ایک تھے، بس کلر مختلف تھا۔ لالا لوگ آئے نہیں اب تک؟ حورین نے بال سیٹ کرتے۔ نہیں ابھی نہیں آئے، تو آئے، فنکشن بھی سٹارٹ ہے، زینب نے کہا۔ زینب نے کہہ کر جلدی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ تینوں بھی اس کی طرف بھاگی۔ ارشد خان نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ ماشاءاللہ میری شہزادیاں، وہ مسکرا کر بولے تو حورین ان کے گلے لگی کھلکھلائی۔ زینب جو دانیال خان نے بازے میں بھرا تو وہ مسکرائی۔ آسما سائمہ خاتون نے ایک بے بس نظر اپنی بچیوں پر ڈالی۔ کاش وہ خانزادے ان کی بیٹیوں کا نصیب بن جاتے، انہوں نے دل میں سوچا، پھر گہری سانس بھری۔ اسی پر گاؤں کے نوجوان لڑکے بھنگڑا ڈالتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سب نے حیرت سے ان کی خوشی اور ان کو دیکھا۔ ان سب کی سنگت میں فواد، سائمہ اور سالار نے اندر قدم رکھا۔ وائٹ کرتے اور ان پر سبز، یلو اور اورنج کلر کے دوپٹے ڈالے، آنکھوں میں چمک لیے وہ سب کو متحیر کر گئے۔ محبت کے پائے جانے کی خوشی ان کے چہرے پر واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی بھنگڑا ڈالتا وجدان اور عقنان اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی مسکراتے ہوئے ارشد شاہ نے قدم رکھا۔ وجدان اور عقنان یلو کرتوں پر ملتی دوپٹہ لیے ہوئے تھے، جبکہ ارشد شاہ آف وائٹ کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس بھرپور وجاہت کے ساتھ تھے۔ ارسل شاہ اور عقنان شاہ ان کے دوست کی حیثیت سے ان کی مہندی لے کر آئے تھے۔ ادھر کا فنکشن ختم کر کے وہ لوگ شاہ مینشن چلے جاتے۔ سائیں مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملا۔ ارسل نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور سالار سے گلے ملا۔ سائم نے صنم خاتون کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما۔ ان سے مل کر سائم نے دونوں پھوپھوں کے آگے سر ہلایا تو انہوں نے بھی سب گلے شکوے سائڈ پر کرتے اس کا ماتھا چوما۔ یہی سالار اور فواد نے کیا۔ بابا، فواد مسکراتے ہوئے شان خان کے گلے لگا۔ انہوں نے زور سے اس کو خود میں بھینچا۔ یہ سب سے کیوں نہ کر رہے ہیں؟ عقنان نے پاس کھڑے وجدان کو کوہنی مارتے پوچھا۔ دیکھ ابھی چھوٹے شاہ، اول تو وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھا کھا، دوسرا آج آزادی کا دن ہے نا، کل سے بس یہ اپنی بیویوں کے گلے لگا کریں گے۔ وجدان نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا۔ پاس کھڑے سلطان خان کو بے ساختہ کھانسی آئی۔ وجدان نے دانت نکال کر ایک نظر سب پر ڈالی، سب سرخ چہرے کے ساتھ اس کو ہی گھورنے میں لگے تھا۔ جسٹ چل، وہ زبردستی ہنستے ہوئے اندر بھاگا۔ سب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ لالا، حورین مسکرا کر آئی تو سائم نے اس کو محبت سے سینے سے لگایا۔ افتخار صاحب نے اندر داخل ہو کر سب پر ایک نظر ڈالی۔ بچیوں کو کوئی لینے گیا ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا تو شاہ سائی نے سر ہلایا۔ جی ابو سائی آریان لینے گیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ چلو اللہ پاک خیریت سے پہنچائے، مہمان آ گئے ہیں، تم لوگ بھی اٹھو اب، انہوں نے کہا تو سب سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھے۔ یہ کون ہے؟ آریان نے مہک کی طرف اشارہ کیا جس نے اپنا پورا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پایا۔ تیری لیے لڑکی پسند کی ہے، دعا نے کہا تو مہک کی آنکھیں پھیلی جبکہ ان دونوں کا کہکہا گونجا۔ آریان نے اس کی بات پر دانت نکالے۔ میں آریان شاہ ہوں جی، 2nd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آریان کے میٹھے لہجے پر تینوں کی آنکھیں پھٹی۔ ابھی منحوس آدمی، تجھ میں عقنان کی روح کہاں سے آ گئی؟ دعا نے اس کے بال کھینچے تو اس نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ دیکھے بھائی، یہ تیری کزن ہے، اگر سائم خائم کو پتہ چل گیا نا۔
کہ ان کی بیوی پر لائن مارے تو تجھے ہی لائن بنا دیں گے، اسما نے کہا تو اس نے کہا لگایا، ویسے سچ میں تم تینوں آج بجلی گرا رہی ہو۔ حریان کی بات پر تینوں مسکرا دی۔ مسز شاہ نے مسکرا کر مسز سلمان کا ویلکم کیا۔ حمزہ نہیں آیا کیا؟ انہوں نے پوچھا تو مسز سلمان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ وہ آ رہا ہے، تھوڑا کام ہے، نپٹا کر آ جائے گا۔ ان کے جواب پر مسز شاہ نے سر ہلایا۔ سائم خان نے مسکرا کر صنم خاتون کے ہاتھ سے کیک کھایا۔ انہوں نے کئی ہزار کے نوٹ ان کے تینوں کے سروں کے اوپر سے وار کر اچھالے۔ پورے گاؤں کے لوگ ان کی شادی میں شامل تھے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کی وجہ سے ان کے خاندان کے جاہلانہ رواج ختم ہوا تھا۔ وشتان خان اور اخنان اکٹھے اسٹیج پر آئے۔ ارسل نے ایک نظر حورین پر ڈالی جو زینب سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ بے خبر پٹھانی، ارسل بے ساختہ بڑبڑایا۔ آ گئے نمونے؟ فواد ان کی معنی خیز نظروں سے چڑھ کر بولا تو سائم نے کہا لگایا، لالا کیا یہاں کولگیٹ کے اشتہار ہیں جو آپ کے دانت ہی بند نہیں ہو رہے؟ وشتان کی بات پر سائم کے دانت اندر گئے۔ اسٹیج پر سب کے کہے گونجے۔ اخنان اور وشتان نے ان تینوں کو اپٹن میں نہلا دیا۔ تینوں سب سے کنٹرول کر گئے۔ یہ لو بھائی، اخنان نے چمچ میں کیک سائم کی طرف بڑھایا تو اس نے کھانے کے لیے منہ کھولا، لیکن اخنان نے وہ کیک وشتان کو کھلا دیا۔ سائم نے دانت پیسے۔ یہی کام اخنان نے فواد اور سالار کے سیا۔ اوئے ہٹو خبیثو! ارسل ہنستا ہوا آ گیا اور ان تینوں کے اپٹن لگانے کے لیے انگلیوں پر اپٹن لگایا۔ اور بس کر بھائی، اب تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی، سالار نے بیزاری سے کہا تو ارسل نے کہا لگایا، ایک جگہ ہے سالار بھائی۔ اخنان نے آنکھیں پڑپڑا کر بولا تو چاروں نے نہ سمجھ سے اسے دیکھا۔ ارے لالا، وہ وشتان آنکھ وینک کر کے اشارے سے بولا تو سب کے چہروں سے جیسے آگ نکلنے لگی۔ اخنان کا کہا بے ساختہ تھا، حرامی آدمیوں، خبیث کمینوں! وہ دھاڑے تو ان کے کہے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئیں تو سب نے ان کو دیکھا۔ ایک ساتھ چلتی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افتخار سے انہیں مسکرا کر ان کی طرف قدم بڑھایا، ان کے سینے سے لگایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ! وہ بے ساختہ بولے تو وہ مسکرائی۔ ان سے الگ ہوتے وہ اپنے اپنے بابا سائیں کے گلے لگی۔ پہچانی نہیں جا رہی تم لوگ؟ رومان سائیں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائیں۔ چلو چلو ادھر اسٹیج پر، مسز شاہ نے ان کا ماتھا چوم کر بولی تو ان کی سنگت میں اسٹیج کی طرف بڑھیں۔